अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ग्लोबल रिव्यू सां गॾु मां आहियां जो मेज़बान इशफाक अहमद। नाज़रीन, प्रोग्राम ग्लोबल रिव्यू में पाण आलमी सियासत ऐं आलमी वाक़िअनि जे हवाले सां ॻाल्हाईंदा आहियूं। अॼु बि कोशिशि कंदासीं त आलमी लेवल ते जेके अहम इशूज़ आहिनि उन हवाले सां डिस्कस कई वञे। सभ खां पहिरियां पाण बरतानिया जी ॻाल्हि कंदासीं, जिते बरतानिया जो वज़ीर आज़म जेको आहे पहिरियों भेरो को एशियाई जेको आहे उहो एशियाई ओरिजिन रखंदड़ माण्हू जेको आहे उहो बरतानिया जो वज़ीर आज़म थियो आहे। ऋषि सोनक बरतानिया जो पहिरियों एशियाई वज़ीर आज़म थी वियो आहे। उनखां पोइ बरतानिया जी छा सूरत हाल बीहंदी, मईशत कहिड़े तरफ़ वेंदी, इन सॼी सूरत हाल ते ॻाल्हाईंदासीं। मूंसां ॿ रेलेवेंट गेस्ट मौजूदु आहिनि। मैडम सलमा मलिक साहिबा पाण इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट जी एक्सपर्ट्स आहिनि। समीना आबिद साहिबा एक्सपर्ट इंटरनेशनल इश्यूज़ आहिनि। अवां ॿिन्ही जी वरी सलमा मलिक साहिबा, समीना आबिद साहिबा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। सबसे पहले समीना आबिद साहिबा, फरमाइएगा कि बरतानिया में हालिया में दिनों में होने वाली तब्दीली से आप क्या समझती हैं कि बरतानिया में पैदा होने वाला जो बहरान था वो कितनी हद तक टल सकता है, ख़त्म हो सकता है? क्योंकि हमने देखा कि लिज ट्रस जो है वो 39 डेज वजीर आजम रहने के बाद मुआशी सूरत हाल की बिना पर, ख़राब होने की बिना पर उन्हें रिज़ाइन करना पड़ा। अभी क्या समझती हैं कि ऋषि सोनक कितना डिलीवर कर पाएंगे बरतानवी नेशन को? सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे दावत दी। जिस तरह आपने बात स्टार्ट की कि बरतानिया के जो इश्यूज़ हैं, इकोनॉमिक इश्यूज़, उसकी वजह से जितने फ्रीक्वेंट चेंजेस हम रिसेंटली देखने को हमें मिल रहे हैं, वो अब जिस तरह के हालात से बरतानिया गुजर रहा है, वो अब फ़िलहाल उस पर प्रिडिक्शन एज सच करना तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये जो बरतानिया के हालात हैं ये आज या कल के उनके एक्शंस का नतीजा तो नहीं है। ये आप उनके प्रीवियस जो आप बोरिस जॉनसन के आने के बाद से जितनी स्टेबिलिटी रही है इकोनॉमी में, या दूसरी अफेयर्स इनको फेस करनी पड़ी हैं, खासकर ब्रेग्जिट के बाद और जो कोविड से रिकवरी के दौरान के जो टाइम पीरियड है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है गवर्नमेंट के लिए। तो जिस तरह 3 प्राइम मिनिस्टर्स हमने देखे हैं कि कितने टाइम पीरियड में हमने इनके 3 प्राइम मिनिस्टर्स देखे हैं। पहले बोरिस जॉनसन का इशू हुआ, उनके टाइम पीरियड में डिफरेंट इश्यूज रहे, उनको पॉलिटिकल ऑपोजिशन का भी सामना करना पड़ा। एट द सेम टाइम उनके विद इन पार्टी भी क्लैशेस थे, विद इन पार्टी जो उनका डिफरेंट ग्रुप्स का आपस में टसल चल रहा था, जिसकी वजह से वो अपनी प्रीमियरशिप को कंटिन्यू नहीं कर सके और बालाखिर उन्हें रिज़ाइन करना पड़ा। सेकेंडली, जो दूसरा बड़ा इशू बरतानिया ने फेस किया है, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी में भी जो प्रॉब्लम्स थे वो फर्दर एग्रेवेट कर गए, वो कोविड की सिचुएशन थी। अब कोविड में ग्लोबल इकोनॉमी में एज अ होल सारे कंट्रीज के लिए चेंजेस आए। इवन चाइना और यूएस जैसे जो ग्लोबल पावर्स हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, उनको भी काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। लेकिन यूके के जो इश्यूज हैं वो ज़्यादा इसलिए हुए क्योंकि ब्रेग्जिट की वजह से जो उन्होंने ऑप्ट आउट किया था ईयू से निकलने के लिए 2016 में, उसकी वजह से उनके ट्रेड रिलेशंस भी मुतासिर हुए थे, और बाकी जो इंटरनली उनके विद इन कंट्री इश्यूज थे। इन्फ्लेशन रेट बहुत बढ़ गया है, टैक्स इश्यूज उनके इतनी हैं। इस सिचुएशन में जब कोई स्टेबल गवर्नमेंट किसी कंट्री में नहीं होती, तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स होती हैं वो ज़्यादा हाईलाइट होती है। तो बरतानिया का भी मैं यही कहूँगी, बरतानिया के यही इश्यूज हैं जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूस चेंजेस आ रहे हैं। अब ऋषि सुनाक की जो ज्वाइनिंग है एज अ प्राइम मिनिस्टर, वो होप्स तो बहुत हैं ब्रिटिश पीपल को, और जाहिर बात है जो न्यू गवर्नमेंट आती है उससे एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा होती हैं। एक्सपेक्टेशंस के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऋषि सोनाक पे इस टाइम है ब्रिटिश पीपल की या ब्रिटिश गवर्नमेंट की, वो उसके डिफरेंट रीजन हैं। नंबर 1 जो मैं कहूँगी, एक तो उनके खुद का जो बैकग्राउंड है। ही इज़ ग्रेजुएटेड फ्रॉम कैलिफोर्निया यूएसए, he is ethnically or whatever you say, he is an Indian or Asian, and he has been in British politics since several years. तो इस तरह की एक डाइवर्स पर्सनालिटी जब यूके की प्रीमियरशिप पे आई है, तो उसमें जो डिफरेंट फैक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं उनसे रिलेटेड, वो सारे उनको इन अ सेंस सपोर्ट करेंगे। तो इस
صورتحال میں وہ ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ اپنے ریلیشن زیادہ بہتر کر سکتی ہیں. وہ اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے یو ایس کی سپورٹ حاصل کر سکتی ہیں. انڈیا جو ان کا یو کے کا کمپیٹیٹر ہم نے ریسنٹلی دیکھا، انڈیا نے یو کے کو بیٹ کیا ہے ان اٹس اکانومی. انڈیا ریپلیسڈ یو کے ایز ففتھ لارجسٹ اکانومی آف دا ورلڈ. تو وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ایک انڈین ایتھنیکلی انڈین جو ہے وہ یو کے کو ہیلپ آؤٹ کرے گا اس اکنامک سچویشن سے نکالنے کے لیے. تو دیکھتے ہیں آگے انٹرنیشنلی کس طرح یو کے اپنی پوزیشن اس صورتحال میں بہتر کرتا ہے. سلما ملک صاحبہ فرمائیے گا، جس طرح سمینہ عابد صاحبہ یہ فرما رہی ہیں کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ایک انڈین اوریجن شخص جو ہے برطانیہ کا وزیر اعظم جب منتخب ہوا ہے تو وہ کیسے اپنے ملک کو اس ساری صورتحال سے نکال پائے گا کہ یا نہیں. آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ آپ فرمائیے گا کہ اگر ہم رشی سونک کی اپنی پرسنالٹی دیکھیں یا اپنا فائنینشیل بیک گراؤنڈ دیکھیں تو وہ کافی امیر کبیر لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے برطانیہ میں. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جس طرح وہ اپنے بزنس کو بہت اچھا چلا رہے ہیں اسی طرح برطانیہ کو بھی بہت بہتر نمونے اور احسن طریقے سے چلا پائیں گے، یا وہ بھی لیز ٹرس کی طرح ناکام ہوتے دکھائی دیتے ہیں آپ کو؟ جی بہت شکریہ اپرچونیٹی کا. دیکھیں بات یہ ہے کہ رشی سناک از ناٹ دا فرسٹ پرسن جو کہ ایک فائنینشلی سیکیور بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں. بورس جانسن رکھتے تھے، ڈیوڈ کیمرون رکھتے تھے، بہت سارے اور ہیں. ان کی جو پیری تھریسا مے تھی وہ ایک بہت اچھے بیک گراؤنڈ سے آئی تھیں. بٹ دا مین ایشو از کہ جو ان کی پریڈیسیسر تھی جو ان کو ٹائم ملا تھا، عموماً ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کا پیچھے کا بندہ ہوتا ہے اس کی اگر کوئی غلط پالیسیز ہیں جو کہ حکومت کو بہت نقصان پہنچا رہی ہیں تو اس کا جو بھی سکسیسر ہوگا اس کے لیے ایک بہت اپ ہل ٹاسک ہو جاتا ہے. ٹرسٹ جو تھی وہ اس معاملے میں ان لکی تھی کہ جو ان کو تھوڑا سا ٹائم پیریڈ ملا جس میں وہ بریف ایریا کے لیے پرائم منسٹر رہیں تو وہ بھی بورس جانسن کی پالیسیز کو ایک نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی تو ان پالیسیز اور ان کی حکومت فیل کر گئی. رشی سناک ایک بہت ساؤنڈ بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں. جو آپ کا کہنا ہے کہ جی ان کا جو اپنا پرسنل اکنامک بیک گراؤنڈ ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے، بالکل میٹر کرتا ہے. بٹ حکومت چلانا اور اپنی انڈیویجول بزنس چلانے میں کافی فرق ہے. however ایک ملک جو کہ ابھی گزر رہا ہو ایک اکنامک کرائسس سے اور آگے ایک پرسیویبل ڈیپ اکنامک کرائسس یہ یوکرین اور یورپ کے اوپر کافی زیادہ ہے. بریگزٹ کا سوال ابھی تک یو کے کو اور یورپ کو ہانٹ کر رہا ہے. پھر اس کے ساتھ جو یوکرینین وار ہے اس میں یو کے اوپر یہ پریشر بہت آ رہا ہے کہ جی یو کے کو اپنا ڈیفینس بجٹ انہانس کرنے کی ضرورت ہے اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. ابھی تو رشی سناک کی جو پالیسی 2-3 دنوں میں جو دکھائی دی ہے جب سے وہ آئے ہیں تو وہ ایک کنزرویٹو سی پالیسی دکھ رہی ہے جس میں ابھی ان کی انورڈ لکنگ اپروچ ہے. بٹ وہ آہستہ آہستہ باہر کی طرف اپنے آپ کو کمٹ کریں گے. جیسے جیسے اپنے آپ کو کنسالیڈیٹ کرتے ہیں پھر دیکھا جائے گا کہ اگلے آنے والے کچھ ہفتوں میں وہ اپنا پالیسی اوورچر کس طرح کرتے ہیں. بٹ ابھی تو وہ ایک کافی کنزرویٹو سی پرسپیکٹو کے ساتھ نپے تلے انداز کے ساتھ، کنزرویٹو میں نہیں کہوں گی بٹ نپے تلے انداز کے ساتھ جو ہیں آگے بڑھ رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو امریکہ کی اپروچ ہے پالیٹکس کو اس میں رشی سناک جو ہیں امریکہ کے لیے بہت اچھا ایک بندہ بن کے سامنے آئے ہیں بیکاز ان کا ایک اسٹینفرڈ کا بیک گراؤنڈ ہے جو کہ سعدیہ صاحبہ بھی فرما رہی تھی، ڈاکٹر صاحبہ نے ابھی جو بات کی ہے. اور یہ بات بڑی میٹر کرتی ہے یہ ویسٹرن پالیٹکس میں کہ ان کا اپنا بندہ آفس میں ہے اور اس کے ساتھ وہ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. اور ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ امریکہ کے لیے یو کے کا پرائم منسٹر جب تک ان کے ہاتھ میں نہ ہو، ان کا اپنا بندہ نہ ہو تو وہ کمفرٹ زون اس طرح ڈیولپ نہیں ہوتا. ناٹ کہ اگر کوئی امریکن بیک گراؤنڈ نہ ہو تو اس سے کوئی فرق پڑتا ہے. امریکہ کو دیکھتا ہے اور امریکہ یو کے پہ بہت ریلائی کرتا ہے ایز کی ایلائی ان یورپ. اور ابھی ہم ان کو اپنے انسٹیٹیوشنز کا پلا ہوا بچہ جو کہ
خاص طور پہ امریکن مائنڈ سیٹ رکھتا ہے، وہ ان کے لیے ایک بڑی خوش آئند خبر ہے. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو ہیلپ کرتی ہیں. اور جہاں تک رشی سناک کا ساؤتھ ایشین بیک گراؤنڈ ہے تو ہم ان کو انڈین فار دا سیک آف انڈین نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ان کی جو فیملی تھی وہ تو ٹیکنیکلی پری پارٹیشن پاکستان سے مائگریٹ کر کے گئی تھی اینڈ از اے تھرڈ جنریشن مائگرنٹ. ہاں اگر پارٹیشن کے بعد ان کی فیملی ممبرز انڈیا گئے تو ہم اگر ان کو ایک ساؤتھ ایشین کہہ سکتے ہیں تو وہ چیز زیادہ بہتر ہوگی. اور اگر ہم یہ لینز اپنی ہٹاتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، ہندو ہیں، اور پاکستان جنا کا جو پاکستان تھا وہ اقلیتوں کے لیے بھی اتنا ہی اوپن آرم تھا اور اوپن ہینڈڈ تھا جتنا مسلمانوں کو وہ ایمبریس کرتا تھا، تو اس لحاظ سے ہمارے لیے بھی یہ ایک اچھی چیز ہو سکتی ہے. بٹ ہم یہ دیکھ رہے ہیں آتے جو ہم نے دیکھا ہے کہ جو ان کی پہلی ٹیلی فون کال نریندر مودی کے ساتھ ہوئی ہے اس میں ٹریڈ اینڈ کامرس کی بات کی ہے، اور یہاں بہت اسپیکولیشن پاکستان میں ہو رہی ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت پڑے گی کہ اگر یو کے کو کی کنزرویٹو پالیسیز میں چیپ لیبر اور بہت ساری ایسی چیزوں کی مدد ملتی ہے ڈپینڈنگ کہ انڈیا سے وہ ہو رہے ہیں تو دے ول گو فار اٹ. اس میں ان کا کلر کوڈڈ ہونا اتنا میٹر نہیں بھی کرتا. بٹ انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ انڈین ڈائسپورا یا ایشین ڈائسپورا جو ہے سیکنڈ تھرڈ جنریشن اب وہ ملکوں کی قیادت میں آ گیا ہے. امریکہ میں ہم نے وائس پریزیڈنٹ کی شکل میں دیکھا، یہاں ہم نے پرائم منسٹر کی شکل میں دیکھا ہے. تو یہ ایک بڑا فیسنیٹنگ ٹرینڈ ہے جو آگے آنے والے سالوں میں اور پیورلی وائٹ جو نیشنز ہیں ان میں بھی یہ تبدیلی آئے گی اور آنا شروع ہو جائے گی. جی سمینہ عابد صاحبہ، یہ فرمائیے گا کہ ملکہ برطانیہ کے گزرنے کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ برطانیہ کے جو حالات ہیں وہ ہمیں پاکستان سے بھی بدتر دکھائی دیے. اتنے جلدی وزیر اعظم تو پاکستان میں بھی تبدیل نہیں ہوتے جتنے کہ برطانیہ میں ہم نے دیکھے ہیں کہ بورس جانسن گئے، لیز ٹرس آ گئیں، وہ 38-40 دن کی وزیر اعظم رہی اور اس کو بھی استعفیٰ دے کے گھر جانا پڑا. آپ کیا سمجھتی ہیں کیا ملکہ برطانیہ فیکٹر جو تھا وہ برطانیہ کو معاشی طور پر کمزور کر رہا ہے، کیونکہ ملکہ برطانیہ کی جو پوری دنیا کے ساتھ ایک تعلقات تھے اب کیا وہ ختم ہو گئے ہیں، یا یہ فیکٹر آپ سمجھتی ہیں کہ میٹر نہیں کرتا؟ سب سے پہلے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں میڈم سلما ملک نے جو بات کہی ہے اس پہ رسپونڈ کرنا چاہوں گی، یا یوں کہیے کہ اس کو تھوڑا سا آگے فردر بڑھا کے ایکسپلین کرنا چاہوں گی. سلما صاحبہ نے بات کی ہے کہ وائٹ سپریمیسی جو ہے، مطلب ایگزیکٹلی انہوں نے یہ تو نہیں کہا، لیکن جو امیگرینٹس تھے کسی ٹائم میں جو جا کے یو ایس، یو کے یا ڈفرینٹ یورپین کنٹریز میں جنہوں نے جا کے سیٹل ہوئے تھے، اب وہ جو جنریشنز ہیں وہ ہمیں گورنمنٹس میں نظر آ رہی ہیں ڈفرینٹ کنٹریز میں. پرائم منسٹر نہ صحیح، لیکن باقی جو آپ ایون کینیڈا میں بھی ڈفرینٹ لیول پہ دیکھیں گے، یو ایس میں بھی دیکھیں گے، یو کے میں تو اب فائنلی پرائم منسٹر بن گئے ہیں. اس طرح کے جو لوگ جو امیگرینٹس کسی ٹائم میں یہاں سے گئے تھے ساؤتھ ایشیا سے، اب وہاں جا کے جب وہ لیڈرشپ رول میں آ رہے ہیں تو جو ایک وائٹ سپریمیسی کا کانسیپٹ تھا یورپینس کا، وہ آپ چیلنج ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس ٹائم. مطلب کسی نے few decades ago یا even a century ago ان white supremacy کے جو proponents تھے انہوں نے سوچا نہیں تھا کہ کچھ سالوں بعد وہی لوگ جن کو یہ ایز اے کالونی ٹریٹ کر کے آئے تھے وہ کچھ عرصے کے بعد ان کو رول کریں گے. تو یہ آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے رشی سناک کے پرائم منسٹر بننے کے بعد کہ ریونج آف ہسٹری یا اس طرح کی چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ ونس oppressed by these colonizers اب وہی لوگ انہی کی جنریشن جا کے جو ہے انہی کے کنٹریز کو رول کریے. تو ایز اے ساؤتھ ایشین، not just as a Pakistani or Indian, this is a movement to cherish for all South Asians یا Asians. Secondly اب جو بات آپ نے کی کوئین ایلزابتھ کی ڈیتھ کے بعد، سمینہ عابد صاحبہ اسی چیز میں جو بات آپ کر رہی ہیں کہ ایشین اوریجن کے بندے اب ان پر حکمرانی کر رہے ہیں، اس میں تھوڑی سی چیز اگر میں آپ سے کہوں کہ اس میں مزید ایڈ کر دیں، یہ ہم ترقی یافتہ، ہم نے ترقی کی ہے، یا وہ مہذب قومیں جیسے برطانیہ ہو گئی یا دوسرے جو ممالک ہم مثال دے رہے ہیں وہ اتنے جمہوریت پسند ہیں کہ وہ نہیں دیکھتے کہ ان کا رنگ کیا ہے، مذہب کیا ہے، ان کا اوریجن کیا ہے. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ہم زیادہ ترقی کر چکے ہیں یا وہ بہت زیادہ مہذب ہو چکے ہیں؟ اچھا، now this is a very tricky question.
ٹھیک ہے، اس کو ہم دونوں پرسپیکٹو سے دیکھ سکتے ہیں. ڈیموکریٹیکلی وہ ہمیشہ سے اسٹرانگ رہے ہیں. ڈیموکریسی کا جو کانسیپٹ ہے ویسٹرن ڈیموکریسی کا، وہ انکلوسیو ہے ایز کمپیئر ٹو دیٹ ڈیموکریٹک کانسیپٹ. اب ہماری اسٹیٹس کی طرف دیکھیں، بجائے اس کے کہ ہم زیادہ انکلوسیو ہوں، انڈیا میں بھی آپ دیکھیں گے کہ مودی جیسے جو زیادہ فاشسٹ یا آئیڈیولوجیکلی اسٹرانگ ہندو نیشنلزم کے جو سپورٹرز ہیں وہ گورنمنٹس میں آ رہی ہیں. تو کریڈٹ ہم دونوں کو دے سکتی ہے. یہی لوگ تھے جو وہاں جا کے ڈیولپ ہوئے ہیں، کیونکہ وہاں کا سسٹم یا وہاں کے جو پولیٹیکل سٹرکچرز ہیں وہ آپ کو اتنی اسپیس دیتے ہیں کہ آپ اپنی جو رول ہے وہ پلے کر سکیں ان اسٹیٹس میں. ایز کمپیئر ٹو دیٹ یہاں کا جو ہمارا ساؤتھ ایشین پولیٹیکل کلچر ہے وہاں زیادہ انکلوسیونیس آپ نہیں دیکھ سکتے. پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیموکریٹیکلی کچھ نہ کچھ اسٹیبلش ہوا ہے انڈیا میں، لیکن اب جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہاں پہ آپ کبھی اس طرح جتنا ڈیولپمنٹ ویسٹ میں ہوئی ہے اس کے ساتھ آپ اس کا کمپیریزن نہیں کر سکتے. ناؤ کمنگ ٹو دا کوشچن ریلیٹڈ ٹو کوئین الزبتھ، ان کی ڈیتھ ہوئی ہے سپٹمبر 22 میں. اس کے بعد سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ برٹش گورنمنٹ میں یا جو اوور آل ہم اپیرنٹلی ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ اسٹیبلٹی رہی ہے کافی، لیکن اس کو ہم برٹش گورنمنٹ کے جو ایشوز ہیں اس کے ساتھ ایگزیکٹلی لنک نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ان کا جو رول ہے وہ بیسیکلی سمبولک ہے. رائل فیملی ایک کی ڈیتھ ہوئی، اس کے بعد کنگ چارلز نے اس کو مطلب ان کی جگہ پہ آئے، لیکن جو پرائم منسٹرز کا شفٹ ہے وہ جس طرح ہم نے اسٹارٹ میں کہا کہ وہ زیادہ جو اکنامیکلی ان کے ایشوز ہیں یا کنزرویٹو پارٹی کے آپس کے ایشوز ہیں وہ اس کا ریزلٹ ہے. اس کا کوئین الزبتھ کی ڈیتھ سے یا کنگ چارلز کے ان کی جگہ آنے سے اس کا کوئی ایسا کوئی خاص امپیکٹ نہیں ہے. سلمیٰ ملک صاحبہ، سمینہ عابد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد گفتگو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین پروگرام جو سلسلو جو ہے وہ جاری ہے، وقت ہے بریک جو اسا سنگت رہ جو. ناظرین پروگرام میں ایک دفعہ بیہر بلیکار میڈم سلمیٰ ملک صاحبہ، سمینہ عابد صاحبہ اساں گڈ موجود ہیں پان انٹرنیشنل ایشوز تے برطانیہ اور چائنا کے کوشش کندا سی ڈسکس کرن جو. سلمیٰ ملک صاحبہ فرمائیے گا کہ یوکرین رشیا وار جو ہے اس وقت جاری ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ برطانیہ کے موجودہ جو حالات ہیں ان میں کہیں نہ کہیں رشیا اور یوکرین جو وار ہے اس کے اثرات ہمیں دکھائی دے رہے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو یہ یو کے، یو ایس اے، یہ وہ ممالک ہیں جو دنیا کے فیصلے مل بیٹھ کے کرتے ہیں، تو کیوں نہ فیصلہ کر لیا جائے کہ رشیا یوکرین جنگ کو یہیں پر ختم کیا جائے؟ ایسا نہ ہو کہ کل کو اسی جنگ سے تھرڈ ورلڈ جو ہے وار شروع ہو جائے. دیکھیں، جنگ شروع کرنا تو بڑا آسان ہوتا ہے، جنگ کو ختم کرنا بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک بڑا ایک سمپل طریقہ ہے. کوئی ڈیسائیڈ کرتا ہے ہم لوگ ہمارے یہ مسائل ہیں، ہمارے یہ مقاصد ہیں، یہ وائلیشن ہوئی ہے، جو جسٹیفیکیشن آف وار ہے کہ جی اس وجہ سے ہم نے کہیں جارحیت کرنی اور ہم نے کر لی، اور اس وقت وہ بڑا آپ کو کلیئر ڈائنامکس دکھائی دے رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا یہ گول ہے، جیسے ہم اس گول کو اچیو کریں گے ہم یہاں سے نکل چلیں گے. بٹ اس طرح ہو نہیں پاتا، کیونکہ جب ایک دفعہ جنگ شروع ہو جاتی ہے تو ہمارے لینگویج میں اسٹریٹجک اسٹڈیز کے ایک ہمارے بہت بڑے اسٹریٹجسٹ ہیں کلاوزوٹس، ان کا ایک مفروضہ ہے جس کو فاگ آف وار کہتے ہیں. تو آپ اس میں اتنی چیزیں پھر اس میں شامل ہو جاتی ہیں جن کو آپ پہلے سے اپنے دھیان میں نہیں رکھتے کہ یہ اینگلز جنگ کے نکلیں گے، تو وہ ایک اپنی ہی نہج پہ چل پڑتی ہے جنگ. بٹ یہ کہنے کا کہ جی آج ہم یہ سوئچ آن کرتے ہیں تو جنگ ہو جائے گی، اب کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی دنیا میں بڑے مسائل ہو رہے ہیں اس جنگ کی وجہ سے تو ہم ہاتھ ملاتے ہیں اور جنگ ختم کریں، تو کاش یہ اتنا سمپل ہوتا. جتنے بھی اب دنیا کے ممالک ابھی یوکرینین وار میں انوالو ہوئے ہوئے ہیں، چاہے امریکہ ہیومینیٹیرین ایسپیکٹس کو لاتا ہے، رشیا کو ابھی بیڈ بوائے کے طور پہ فلاک کیا جا رہا ہے، یورپینز جو ہیں انکلوڈنگ برٹن اپنے آپ کو بہت ڈرے سہمے بیٹھے ہیں کہ کل اگر یہ وار آگے کی طرف بڑھ گئی تو کیا ہوگا. تو سب کا جو پریشر ہے وہ یہ ہے
کہ اس جنگ کو ہم یوکرین تک ہی محدود رکھیں اور ایک حد تک محدود رکھیں, اس سے زیادہ نہ بڑھنے دیں. اگر یہ بڑھی اور یہ بارڈر سے کراس کی, اور یہ رشیا کا بھی یہی عملیہ ہے. اگر ہم رشیا دیکھتے ہیں یہ جنگ کرنے کا, تو اس نے جو ٹریٹی آف مالٹا تھی اس میں یہ کہا تھا کہ جی نیٹو جو ہے رشیا کی طرف یا یوکرین وغیرہ کی سائڈ پہ ایکسپینڈ نہیں کرے گی. تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو ایک جسٹیفیکیشن رشیا کی اس جارحیت کی ملتی ہے, جس میں جب نیٹو نے اس طرف ایکسپینڈ کرنے کا پلان کیا تو رشیا نے ان کو میسج دینے کے لیے یوکرین کے اوپر اٹیک کیا اور یہ سب کچھ کیا. پر اس کو کہنے کے بعد امریکہ کے اتحادی اور الحاقی ممالک جو ہیں, یوکرین از جسٹ لائک اے کیس اسٹڈی فار دیم. جیسے یہ لوگ چائنا کو انڈر پریشر کیے ہوئے ہیں ساؤتھ چائنا سی میں, ملٹری الائنسز بنا رہے ہیں, کوڈ آکس, کوڈ 2 اور اس طرح کی ساری چیزیں. تو ہر جگہ یہ عالمی طاقتیں اپنے آپ کو اسرٹ کرنے کے لیے, جیسے ہم لوگوں نے 1940 کے بعد سے 1990 تک دیکھا تھا کہ کولڈ وار میں آپ کو پراکسی وار فرنٹس ملے ہوئے تھے, تو یہ ایک طرح سے پھر سے تجدید ہو رہی ہے سیکنڈ کولڈ وار کی, جس میں آپ کو جو پراکسی فرنٹس ہیں وہ اپنے نیئر ابراڈ دکھائی دے رہے ہیں. پہلے تو مکمل طور پہ ایک تیسرا ملک ہوتا تھا, اب آپ کا ایک ایکسٹینڈیڈ اسپیس ہے. رشیا کے لیے یوکرین ہو گئی, چائنا کے لیے ساؤتھ چائنا سی ہو گیا اور اس کے آئلینڈز ہو گئے, جہاں اس قسم کی جارحیت کی جا رہی ہے. تائیوان میں سلما ملک صاحبہ اس میں ایڈ کیجئے گا کہ نیکسٹ منتھ جو ہے G20 اجلاس بھی ہونے والا ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ جب G20 اجلاس ہوگا, 20 جو بڑے ممالک ہیں جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ ممالک سمجھتے ہیں, وہ جب مل بیٹھیں گے تو آپ نہیں سمجھتی کہ اس میں فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ آخر اس دنیا کو کس نہج پر پہنچانا ہے, یہ جنگ جو ہے کب ختم ہونی ہے؟ دنیا جب اپنے آپ کو کہتی ہے کہ ہم اب مہذب ہو چکے ہیں, ساری قومیں جو ہیں وہ مہذب ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں, تو پھر یہ جنگیں اور یہ لوگوں کو مارنا, تو اس پہ اب آپ نہیں سمجھتی کہ G20 اجلاس میں فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ اس کو ہم نے کس طرف رکھنا ہے, ختم کرنا ہے یا تیسری جنگ کا جو ہے آغاز کرنا ہے؟ دیکھیے جی, دنیا تو اپنے آپ کو ہمیشہ سے مہذب کہتی تھی. ہٹلر بھی اپنے آپ کو بہت مہذب اور بہت مذہبی آدمی کہتا تھا کہ میں تو کیتھولزم کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. تو مہذب بننے کی تو کوئی دنیا میں کمی ہے ہی نہیں. ہم ہر کوئی اپنے آپ کو مہذب کہتے ہیں اور پھر لاکھوں کی تعداد میں بہیمانہ طریقے سے لوگوں کو قتل کرتے ہیں. اگر آپ اسرائیل کے پاس چلے جائیں تو اسرائیلی مہذب بننے کا سب سے بڑا ٹرمپ کارڈ لے کے کھڑے ہوئے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف چلے جاتے تو یہ وہ میری honestly ہم امریکہ کے ایک صدر جن کو بہت پاکستان میں پذیرائی دی جاتی تھی, پسند کیا جاتا تھا, اونرشپ دی جاتی تھی, براک اوباما, کیونکہ ان کے والد مسلمان تھے, وہ پاکستان بھی آ چکے تھے اور پہلے سیاہ فام امریکی صدر تھے. تو جو ڈاکٹر سمینا صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ وائٹ سپریمیسی کا تالا جو تھا وہ تو ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو اوباما نے امریکہ سے کھلوا دیا تھا. تو اس طرح کی چیزیں دیکھی جائیں تو پریزیڈنٹ اوباما کو کام کرنے سے پہلے ہی نوبیل پرائز دے دیا گیا تھا پیس کا, تو اس سے زیادہ مہذب پنا کیا دکھائی دے گا. پر اگر ہم ان کے دور حکومت کو آڈٹ کریں تو ان کے دور میں میرے خیال میں جارج بش جونیئر کے ٹائم سے زیادہ لوگوں کو مارا گیا اور امریکہ نے سفاکانہ ایکشن کیے. پاکستان میں جتنے ڈرون سٹرائکس اوباما کے ٹائم پہ ہوئے وہ جارج بش کے ٹائم پہ بھی نہیں ہوئے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو ہم لوگوں نے ایک ٹیگ لائن رکھی ہوئی ہے اپنے آپ کو, اپنے لیجٹیمیٹ ایکشنز کو جسٹیفائی کرنے کی, اور ساری دنیا کے مہذب لوگ اکٹھے ملیں گے اور اگر ان کو لگے گا کہ کوئی ملک ان کی مرضی کا کام نہیں کر رہا تو وہ غیر مہذب ہو جائے گا اور وہ پھر اس کے خلاف ایک گیم پلان بنائیں گے, اپنی اسٹریٹجیز کو ڈرا کریں گے. آپ یہ دیکھ لیں کہ امریکہ کی جو نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی آئی ہے اس میں بہت کلیئر طریقے سے ورڈڈ ہے کہ امریکہ کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا. اور آج تک ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جو لیڈنگ پاور ہے, اور بے شک امریکہ ایک لحاظ سے ایک ڈکلائننگ پاور, اس کا ڈکلائن ہم لوگ بڑے عرصے سے پریڈکٹ کر رہے ہیں اور ہم لوگ بار بار کہتے ہیں کہ امریکہ اتنا پاورفل نہیں رہا جتنا پہلے تھا. پر ابھی بھی امریکہ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ ساری مہذب دنیا کی رائے عامہ اپنی مرضی کے مطابق مولڈ کر سکتا ہے. تو یہ جو الفاظ ہیں ویری آنیسٹلی
اللہ کرے کہ کوئی ایسا دن آئے جس کو ہم الفاظ اور ایکشنز کو میچ کر سکیں، بٹ یہاں اس کا کوئی ہمیں دکھائی نہیں دیتا. یہ پیور ریئلزم ہے. آئیڈیلزم میں یہ چیزیں چلتی ہیں، ہیومن رائٹس چلتے ہیں، لوگوں کے جو ہے پیس چلتی ہے، امن کی پاختہ چلتی ہے، سب کچھ اڑتی ہے، بٹ اصل میں امن کی جو پاختہ ہے یا جو امن کا پیغام ہے وہ وہی امن کا پیغام ہے جو اگر میں طاقتور ہوں گی تو جیسے میں امن کو ڈسکرائب کروں گی، جیسے میں ورلڈ پالیٹکس کو ڈسکرائب کروں گی، تہذیب اور تمدن کو ڈسکرائب کروں گی، تو وہی تہذیب و تمدن ہوگی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. سمینا چاہے عابد میں صاحبہ، کتنی بھی آخر flawed میں office پروگرام بناؤں. کے آخر حصے میں کچھ چین کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ صدر شی جن پنگ جو ہے وہ تیسری مرتبہ چین کے صدر منتخب ہو چکے ہیں، اور کچھ اس طرح کی خبریں بھی آ رہی تھی کہ صدر شی کو کسی کمرے میں نظر بند بھی کیا گیا ہے، اور مختلف اس حوالے سے خبریں بھی آ رہی تھی. آپ فرمائیے گا کہ صدر شی کے تیسری مرتبہ چین کے صدر کے منتخب ہونے کے بعد چین مزید طاقتور ہوگا، یا اس میں بغاوت آپ سمجھتی ہیں کہ اور زیادہ ابھرے گی؟ کیونکہ ایک شخص کو جو ہے دنیا بھر میں پذیرائی اس وقت ملی جب صدر شی کو انہوں نے آمر اور قومی غدار کہا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ شی کی قیادت میں چین مزید ترقی کر رہا ہے، یا چین کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے جو اندرونی اختلافات سامنے آ رہے ہیں؟ چائنا کا جو اکنامک سسٹم یا جو ان کا اوور آل پولیٹیکل سسٹم بھی ہم دیکھیں، اس میں اتنی زیادہ ڈسینٹ کی یا ڈفرینس آف اوپینین کی اسپیس نہیں ہے. اس کے چائنیز اکانومی نے جتنا ورلڈ کو، میں تو کہوں گی سافٹ پاور کے تھرو جتنا انہوں نے کنیکشنز بلڈ کیے ہیں تھرو آؤٹ دا ورلڈ، اور یو ایس کو چیلنج کر رہا ہے جسٹ آن اکنامک فورم. اب یہ میں میڈم سلمہ ملک کی بات سے ایگری کروں گی کہ یو ایس کو ڈکلائن کا جو ہم ویٹ کر رہے ہیں وہ ایک ان ریئلسٹک سی ہوپ ہو سکتی ہے، ایکسپیکٹیشن ہو سکتی ہے، لیکن پریکٹیکلی اگر ایز اے ہائر اسٹوڈنٹ میں دیکھوں تو وہ یو ایس کی جو ملٹری اسٹرینتھ ہے، جو ان کی پاور ٹو انفلوئنس ادر اسٹیٹس ان کے اپنے انٹرسٹ کے فیور میں ہے، یا جس طرح سے جو اکنامک انسٹیٹیوشنز کے تھرو وہ ورلڈ کو کنٹرول کرتا ہے، اس کو چیلنج کرنے کی اسٹرینتھ ابھی بھی چائنا کے پاس نہیں ہے. چائنا کا جو ٹوٹل فوکس ہے وہ اکانومی یا اکنامک بلڈ کرنے پہ ہے. اب آپ نے صدر پنگ کی بات کی، یہ ان کو کافی اسکالرز جو ہیں چائنا کے، وہ ان کو کمپیئر کر رہے ہیں ماؤ زی تنگ کے ساتھ، کہ انہوں نے کس طرح چائنا کو بلڈ کیا، کن حالات میں وہ چائنا کی اکانومی کو بڑے اسٹرانگ طریقے سے لے کے آگے چلے. تو ان کی جو پالیسیز ہیں وہ چائنا کے لیے تو آئی وڈ اسٹیٹ کے بہت بہتر رہی ہے. انہوں نے جو پروجیکٹس اسٹارٹ کیے، خاص طور پر بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، جو تھرو آؤٹ دا ورلڈ ڈفرینٹ ریجنز میں انہوں نے کنیکٹیوٹی بلڈ کی چائنا کے لیے. اس کے علاوہ ان کی جو آئیڈیالوجی ہے چائنیز ڈریم یا چائنیز پراسپیرٹی کے لیے، جو سلوگنز یہ لے کے آئے تھے چائنا کے لیے، اس طرح کی لیڈرشپ وی ہیو سین بفور ان دا فارم آف ماؤ. تو جو انٹرنل ڈفرینسز ہیں، اب وہی بات ہے کہ اس طرح کا لیڈر جب کسی اسٹیٹ میں ہوتا ہے تو اس کو گلوبل پاورز یا جن کو وہ چیلنج کرتا ہے وہ انڈرمائن کرنے کی ڈیفینیٹلی کوشش کرتی ہیں. تو اب ہم نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں ٹویٹر پہ بھی اچانک ایک دن ٹاپ ٹرینڈز میں مجھے نظر آیا کہ ان کو ایکسپوز وہ کر دیا گیا، ان کی اریسٹ کر دیا گیا ہے، یا ان کی گورنمنٹ ختم ہو گئی، اوور تھرو کر دی گئی ہے. حالانکہ تھوڑی دیر بعد پتا چلا کہ یہ جسٹ سوشل میڈیا پہ ایک ہائپ کریٹ کی گئی تھی. تو یہ جو 5th جنریشن وارفیئر کی ٹرم جو ہم یوز کرتے ہیں کہ وار آف پرسیپشن، اب بے شک ہو سکتا ہے وہاں پہ گراؤنڈ ریالٹی اس سے کافی ڈفرینٹ ہو، لیکن جو ورلڈ کے سامنے پروجیکٹ کی جاتی ہے، یا جو ڈفرینٹ اسٹیٹس چائنا کی پالیسی سے ڈفر کرتی ہیں یا چائنا جن کو چیلنج کر رہا ہے، وہ اس کے اگینسٹ اس طرح کی ڈس انفارمیشن بھی پھیلائیں گے، اور پرسیپشن جو ہے وہ لوگوں کی چینج کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہاں کے جو ان کی لوکل پاپولیشن ہے وہ اپنی گورنمنٹ کے اگینسٹ ہو جائے. تو اس طرح کی پالیسی جو ہے وہ ہم تھرو آؤٹ ہسٹری دیکھتے آ رہے ہیں، لیکن اس کے موڈ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہو چکے ہیں. اب موڈ یہ ہیں کہ وہ جس طرح میں نے ابھی بات کی 5th جنریشن وارفیئر کو یوز کریں گے، ان کی اپنی پاپولیشن کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ صرف جو فرسٹریشن ہے ایٹ دا پارٹ آف یو ایس اور ادر
other states which are being challenged by China, उसका रिफ्लेक्शन है। दूसरी बात जो मैं ऐड करना चाहूँगी, जो इंटरनेशनल लेवल पे इस टाइम हम डिफरेंट स्टेट्स की अलाइनमेंट देख रहे हैं, उसमें चाइना जो है एक मेजर एक्टर बन के उभरा है, स्पेशली ऑन द साइड ऑफ रशिया। अब पिंग की जो सबसे बड़ी बात जो यूएस और वेस्ट को डिस्टर्ब करती है, वो चाहते हैं कि जो एशिया है उसको एशियंस ही रूल करे, या जो एशियन मैटर्स हैं उनको एशिया रिजॉल्व करे। अब तक क्या होता है, जो एशियन मैटर्स हैं उनमें सबसे ज्यादा इंटरफेरेंस यूएस और वेस्ट की जानिब से होती है। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स देने का मतलब ये है कि वो एक क्लियर मैसेज देना चाह रहे हैं यूएस को या वेस्ट को कि एशिया के जो भी मैटर्स हैं वो एशियन स्टेट्स, प्रीडोमिनेटली रशिया और चाइना जो है, वो इस पोजीशन में है कि वो उनको सॉर्ट आउट कर सके। रिसेंटली आपने देखा होगा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट जो एशियन स्टेट्स हैं उनकी इंक्लूजन हो रही है। ईरान को वहाँ पे मतलब स्पेस दी गई है कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं। इंडिया, पाकिस्तान, सेंट्रल एशियन स्टेट्स, तो ये जो ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहे हैं चाइना एंड रशिया, ये ग्लोबल लेवल पे यूएस और वेस्टर्न ब्लॉक के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ये इसके लिए हम आईआर में टर्म यूज करते हैं न्यू कोल्ड वॉर। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि कोल्ड वॉर कभी भी खत्म नहीं हुई थी। कोल्ड वॉर डिफरेंट फेजेस में उसके मोड्स चेंज होते रहे हैं, उसकी मेथड्स चेंज होते रहे हैं, लेकिन ये वही कोल्ड वॉर है जो सोवियत डिसइंटीग्रेशन में 1990s में यूएस ने क्लेम किया था कि खत्म हो चुकी है, लेकिन वो डिफरेंट फॉर्म में अभी हम देख रहे हैं कि समीना आबिद साहिबा, सलमा मलिक साहिबा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, अज प्रोग्राम में पाण डिस्कस कयोसीं बरतानिया जी जेका मौजूदा सूरत हाल हुई उन हवाले सां त बरतानिया में जी मलिका बरतानिया हिन दुनिया में जो है लाडाणो कयो आहे, उनखां पोइ हिन वक्त ताईं 3 वज़ीर आज़म जेके आहिनि बरतानिया में उहे अची चुका आहिनि, बोरिस जॉनसन, लिज ट्रस, ऐं हिन वक्त ऋषि सुनाक जेको आहे बरतानिया जो वज़ीर आज़म मुंतखब थी वियो आहे। छा बरतानिया जी जेका मुआशी सूरत हाल आहे उहे सिर्फ़ वज़ीर आज़म जी तब्दीली सां बहितर थी सघे थी, या उनजे लाइ बरतानिया खे के इनकलाबी कदम खणना पवंदा? उन सां गॾोगॾु इहा बि हिकु वॾी ॻाल्हि सम्झी पई वञे त इंडियन ओरिजिन रखंदड़ ऋषि सुनाक बरतानिया जो वज़ीर आज़म मुंतखब थी वियो आहे। सोशल मीडिया ते इन हवाले सां मुख़्तलिफ़ मीम्स बि गर्दिश कनि पियूं ऐं उहे वायरल थियनि पियूं त अॼु खां 75 साल अॻु असां ते हुक्मरानी कंदड़ माण्हुनि ते अॼु असां हुक्मरानी पिया कयूं। ऐं इहो बि सवाल उथे थो त असां वधीक होशियार थिया आहियूं, समझदार थी विया आहियूं, या उहे क़ौमूं जिन ते असां हुक्मरानी करे रहिया आहियूं उहे वधीक जमहूरियत पसंद ऐं मुहज़िब थी विया आहिनि? छाकाणि त असां जेकॾहिं पंहिंजनि मुल्कनि ते ॾिसूं त मुख़्तलिफ़ पाबंदियूं आहिनि। जीअं असांजे मुल्क में आहे त को बि गैर मुस्लिम वज़ीर आज़म पाकिस्तान में नथो थी सघे। दुनिया में किथे बि इन क़िस्म जी का बि पाबंदी न आहे। रंग, नस्ल, मज़हब, ज़ात पात खां हटी करे उहो माण्हू जेको मुंतखब करे वठंदा आहिनि, जंहिंमें उन्हनि खे लॻंदो आहे त क़ाबिलियत आहे, हू कैपेबिलिटी रखे थो मुल्क खे हलाइण जे लाइ, त हू उनखे मुंतखब कंदा आहिनि। इहो बि नाहिनि ॾिसंदा त हुनजो ओरिजिन छा आहे, हुनजो मज़हब छा आहे, ज़ात पात, रंग, नस्ल खां हटी करे हू बरतानिया जो वज़ीर आज़म मुंतखब थी वियो आहे। हाणे ॾिसणो इहो आहे त बरतानिया में हलंदड़ जेका क्राइसिस वारी सूरत हाल आहे उनखे केतिरे हद ताईं हू बरतानिया खे कढे सघे थो ऐं केतिरे हद ताईं हू कामयाब वज़ीर आज़म थी सघे थो। अॼु जे प्रोग्राम में एतिरो ई। पंहिंजे मेज़बान इशफाक अहमद खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।